मैं इस शादी पे खुश नहीं थी। ये लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रहे थे, लेकिन अब्बू कह रहे कि नहीं, ये मेरा इज़्ज़त है, बस मेरा इज़्ज़त है, मेरा इज़्ज़त है। कोई परवाह नहीं था अब्बू को, मतलब कि ज़िंदगी इसकी है, ये ज़िंदगी गुजारेगी। अब्बू को, अम्मी को सारा पता था कि ये जलाल से बातें करती, फिर भी अम्मी अब्बू ने मेरे साथ इस तरह ख़राब सा जुल्म किया। मुझे इस तरह नहीं लग कि ये मर जाएगा। موږ یو بل خوښ وو. دې کور والم رضا نو زمونږ کور والم مطلب دی نکاح شو و جنې رضا نه و زما خوښه وه. तराने गूंज उठे हैं फिजा में शादियानों के, हवा है इत्र आ गई ज़रा ज़रा मुस्कुराता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए नादीदा आंखों के, मेरे दिल में कोई गमगीन नगमा सरसराता है। ये शादी खाना आबादी हो मेरे मोहतरम भाई, मुबारक कह नहीं सकता मेरा दिल काम जाता है। जी नाजरीन, मैं हूँ एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, ये हकीकत है कि बाज़ औक़ात अपनी अना की तस्कीन और नाम नहाद गैरत के नाम पर हम अपने बच्चों की खुशियों का गला गोंद देते हैं, जिसके बाज़ औक़ात इंतहाई भयानक नताइज भी सामने आते हैं। जी हाँ, मैं 11 नवंबर 2023 को रूनुमा होने वाले दिलखराश और अफसोसनाक वाक़े की बात कर रहा हूँ, जिसमें सफ़ाक कातिल ने थाना फ़कीराबाद से चंद कदम फासले पर फूलों से सजी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करके दूल्हे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। खुशबुओं और फूलों से महकता ज़ेबतन लिबास खून से लथड़ा गया था। इस वाक़े के बाद तकरीबन हर शहरी इंतहाई अफसरदा था, क्योंकि मकतूल जिसका नाम अदनान था वो अपनी दुल्हन लिए अपने घर जा रहा था। इस वाक़े के बाद पेशावर पुलिस भी हरकत में आई और जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश करते हुए न सिर्फ अंधे कत्ल का सुराग लगाया बल्कि कातलों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यकीनन यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि कातिल कौन है, कत्ल क्यों किया गया, मुहर्रिकात क्या हैं। तो मैं ये तमाम डिटेल आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। नाजरीन, ये 11 नवंबर 2023 की बात है कि अदनान वल्द उमर दराज नामी दुल्हा लड़मा से अपनी दुल्हन लेकर हयाताबाद जा रहा था कि इस दौरान थाना फ़कीराबाद से चंद कदम फासले पर मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके दूल्हे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद पुलिस हरकत में आई और मुख्तलिफ ज़ावियों पर तफ्तीश का आगाज़ किया। इब्तदाई तौर पर पुलिस को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि पुलिस को शक था कि इस कत्ल में ज़रूर दुल्हन या कोई और मुलविस हो सकता है, लेकिन दुल्हन की फैमिली मुसलसल इस बात से भी इनकारी थी कि दुल्हन का कोई मामला नहीं चल रहा। पुलिस के मुताबिक जब तफ्तीश का दायरा कार मज़ीद बढ़ाया गया और मोबाइल डेटा हासिल किया गया तो मज़ीद इंकिशाफ हुआ कि दुल्हन जिसका नाम समरीन है उसका जलाल नामी शख्स के साथ ताल्लुक़ था और वो एक दूसरे को पसंद करते थे। जब अदनान का रिश्ता समरीन के लिए आया तो उसी वक्त समरीन ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, लेकिन समरीन का वालिद बज़िद था कि वो अपने दोस्त के बेटे को अपनी बेटी का हाथ देगा। इस दौरान इनके घर में लड़ाई झगड़े भी शुरू हुए और समरीन इस बात पर बज़िद थी कि वो अदनान से किसी सूरत शादी नहीं करती, बल्कि उसे जलाल नामी लड़का पसंद है। लेकिन दूसरी जानिब जलाल के वालिदैन भी समरीन का रिश्ता करने से इनकारी थे। यूं समरीन और जलाल ने मंसूबाबंदी की और अदनान को रास्ते से हटाया। बारात के रोज़ जब जलाल ने समरीन को कॉल की तो समरीन ने बताया कि बारात में कुछ देर है, अभी कुछ देर में ही बाराती पहुंच जाएंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए अदनान की हो जाएगी। चूँकि समरीन और जलाल ने पहले से ही मंसूबाबंदी कर रखी थी और फिर मंसूबाबंदी के तहत जलाल पिस्तौल लिए रिंग रोड चौक पहुंचा, जहां पर वो बारात की गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था और फिर जैसे ही बारात की गाड़ी को देखा और रश में फायरिंग करके वो फरार हो गया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक
سمرین کا جلال کے ساتھ تقریباً 1.5 سال سے تعلق تھا۔ اس 1.5 سال کے دوران ان کی مجموعی طور پر 15,940 بار فون پر باتیں ہوئی ہیں، جبکہ 7,000 کے قریب میسیجز ان کے درمیان ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے CCPO پشاور سید اشفاق انور اور SSP آپریشن کاشف آفتاب عباسی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ اپنی اندر ایک مختلف قسم کی ایک سینسیشن اور ایک سینسیٹیوٹی رکھتا تھا کہ جس میں بارات کی واپسی، دلہن کے ساتھ اپنے گھر کی واپسی کے دوران راستے میں فقیر آباد کے علاقے میں چارسدہ روڈ پہ اس گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں دلہا اور گاڑی میں موجود جو ڈرائیور ہے وہ زخمی ہو گئے، جبکہ ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں جو ان کی زخمات کی جو شدت ہے اس سے ان کی وفات ہو گئی اور وہ جانور نہ ہو سکے، جبکہ جو ڈرائیور ہے وہ زخمی ہوا۔ اب یہ ایک اس طرح کا کیس تھا کہ جس سے پوری سوسائٹی میں اور پشاور میں ایک بڑی خوف کسی ایک جو ہے وہ ماحول پیدا ہو گیا تھا، اور آپ تمام لوگ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ حساس تھے اور اس پہ کام کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بالکل احساس تھا کہ یہ ایک ایسا کرائم ہے جس کا جلد از جلد جو ڈیٹیکٹ ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے ٹو ریسٹور دا پبلک کانفیڈنس۔ یہ چارسدہ روڈ کی لوکیشن ہے، اور یہ وہ دلہا کی جو فائل فوٹو ہے ہاسپٹل کی وہ ہے۔ اچھا، جب ہماری ٹیکنیکل ٹیمز نے اس کیس پہ کام کرنا شروع کیا تو ہم نے جو دلہا کے جو گھر والے ہیں ان کے نمبرز، اسی طرح سے جو دلہن تھی ان کے گھر کے جتنے بھی نمبرز ہیں اور جتنے بھی نمبرز جو ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے تھے وہ ہماری ٹیم نے ان کو حاصل کیا۔ اس کے بعد ہمیں اس طرح سے پتہ لگا کہ ایک کوئی نمبر ایسا ہے جو کہ ہمارے ریکارڈ میں ہمیں نہیں دیا گیا اور کسی کی طرف سے بھی پرووائڈ نہیں کیا گیا، لیکن اس نمبر کی ایسے مقامات پہ موجودگی اور پھر جو بارات والا دن ہے اس دن اس جو بچے کا جو گھر تھا جہاں سے بارات روانہ ہوئی تھی وہاں بھی موجودگی، اور اس کے بعد جو کرائم سین ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کرائم سین سے چند منٹ بعد اس جگہ پہ اس کی موجودگی جو ہے، اس سے ہمارے جو لوگ تھے جو تفتیشی ہمارے اس پہ کام کر رہے تھے، اور اس پہ میں ضرور یہاں پہ یہ دوبارہ ایک دفعہ ایکنالج کرنا چاہوں گا کہ SHO فقیر آباد نے اس کیس کے اوپر دن رات محنت کی، اور جب ہم نے اس نمبر پہ کام کرنا شروع کیا، ہم نے اس کی معلومات لینی شروع کی، تو اس پہ ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ کیس پرسوں رات کو حل ہو جاتا، لیکن چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر 3 دن ایک جو گھر ہے جس میں وفات ہوئی ہو کسی کی، تو وہاں پہ بھی ایک سوگ کا سا ماحول تھا، تو ہم فیملی کو بھی زیادہ ڈسٹرب اس حوالے سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بہرحال کل رات کو ہماری ٹیمز نے اس پہ کام کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہم نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، بلکہ جو ویپن آف اوفینس ہے وہ بھی ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور جو بائک اس کیس میں استعمال ہوئی تھی وہ بھی ہمارے پولیس کے پاس ہے، تفتیش کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے پاس۔ اور اس کیس میں جو عدنان جن کی ڈیتھ ہوئی تھی اس حوالے سے یہ واقعہ جو ہے وہ ایک جو عدنان کی جو مسز ہیں سمرین، وہ بھی اس واقعے میں لائک انڈائریکٹلی اور اس پلاننگ میں ملوث ہیں اور ملزمہ ہیں ہمارے کیس کی۔ اور جو شخص جس کو ہم نے گرفتار کیا ہے ان کی اور سمرین کی پرانی جو ہے وہ ایک سلام دعا تھی، اور جس بنیاد پہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے۔ ٹو آر سرپرائز جو عدنان کی فیملی تھی دے ور کلولیس، ٹھیک ہے، اس حوالے سے ایکسیپٹ ہز مدر کہ جن کے ساتھ انہوں نے شاید پہلے کوئی شیئر کیا تھا کہ کسی کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا ہے، لیکن جو بچی کی فیملی ہے اس میں بیشتر لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ اس طرح سے کوئی پرانا ان کا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن پولیس کو دونوں سائڈز نے جو ہے وہ کوئی جو معلومات تھی وہ نہیں دی، اور جبکہ ہم نے بارہا ان سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اس میں آپ مدد کریں، لیکن جب ہم نے اس کیس کو ریزولو کر لیا ایٹ آر اون،
اس کے بعد جب پھر ہم نے فیملی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کل ہماری والدہ نے اس طرح سے کچھ بتایا تھا، اور جس کے لیے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے ہم سے اس وقت شیئر نہیں کیا۔ تو بیسیکلی سمرین کی اور جلال خان کی پرانی دوستی تھی، اور جس پہ سمرین اپنے گھر پہ واضح طور پہ یہ کئی دفعہ کہہ چکی تھی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن فیملی نے فورس کر کے ان کو اس شادی کے اوپر مجبور کیا، اور شادی سے چند دن پہلے سمرین نے اور جلال نے یہ پلان بنایا کہ جی اگر اور کوئی چیز کوئی ترکیب نہ چلی تو میں اس طرح سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، جس کو مکمل طور پہ سمرین نے سپورٹ کیا، اور پھر شادی والے دن اس نے 3-4 مختلف مقامات پہ اس طرح کی کوشش کی، لیکن کوشش مطلب یہ کہ کوئی موقع نہ ملا اسے۔ تو فائنلی پھر چارسدہ روڈ پہ اس نے اپنے آپ کو اسٹیشن کیا، وہ چارسدہ اڈے کے پاس، اور جب گاڑی آ کے ٹریفک جیم میں رکی ہے تو اس نے نزدیک آ کے ہوڈ پہن کے اور ماسک پہن کے وہاں پہ فائر کیا ہے، اور جس سے جو ہے وہ دلہے کی اس میں ڈیتھ واقع ہوئی ہے۔ سمرین بالکل پہلے ایک دفعہ پہلے گھر سے اپنے شاپنگ کے بہانے، جب یہ شادی کے حوالے سے چل رہی تھی تو اس بہانے سے شاپنگ کرتے کرتے وہ جلال کے گھر تشریف لے گئی تھیں، لیکن اس رشتے پہ نہ تو جلال کی فیملی راضی تھی اور نہ ہی سمرین کی فیملی راضی تھی۔ تو چونکہ یہ آپس میں ریلیٹیوز ہیں تو اس میں جو سمرین کے والد ہیں وہ آ کے جلال کے گھر سے اپنی بیٹی کو لے کے واپس چلے گئے تھے، اور جو آپ نے کہا کہ جی ان کی انگیجمنٹ رہی ہے، بالکل ان کی انگیجمنٹ رہی ہے، اور اس دوران میں عدنان کی اور جلال کی بھی اپنی ایک ٹسل چلتی رہی ہے۔ واٹس ایپ کے جو سٹیٹسز ہیں ان کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کو اس طرح کے پیغامات جو ہیں وہ تھوڑے سے بھجواتے رہے، لیکن کوئی ڈائریکٹ اس طرح سے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ جب کچھ عرصہ پہلے عدنان کو پتہ لگا کہ اس طرح کی کوئی بات چیت ہے سمرین کے فون سے، تو عدنان نے اس پہ کنفرنٹ کیا تھا جلال کو، لیکن وہ بات کوئی آگے بڑھی نہیں، وہ فون کے اوپر ہی جو بات چیت تھی اس پہ رہ گئی۔ یہ جو ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کی شادی والے ڈریس میں ہے، اٹس بیسیکلی کریٹڈ سینس آف انسیکیورٹی، ایک فیئر سی ڈیولپ ہو گئی تھی پبلک ایٹ لارج میں، تو پشاور پولیس ٹک اٹ اپ ایز اے چیلنج کہ دس از نو وے آف ڈوئنگ اٹ۔ ذاتی اب شاید روٹین میں یہ کرائم اسی طرح ہو رہے ہوتے ہیں اور پولیس روٹین میں اس کو ورک آؤٹ کرتی، لیکن یہ جو چیز جب سامنے آئی تو اٹ ریز دی الارمز، بیکاز کہ اس سے سوسائٹی ایٹ لارج میں ایک سینس آف انسیکیورٹی اور فیئر کریٹ ہوا، اینڈ دین وی ٹک اٹ اپان آور سیلوز کہ انشاءاللہ ہم اس کو جلدی ٹریس کریں گے، ملزموں تک پہنچیں گے، اینڈ آل کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو دی انویسٹیگیٹرز، ایس ایس پی صاحب آپریشن، ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن، ایس پی فقیر آباد، اے ایس پی فقیر آباد، آل آف دیم، اور اس کے ساتھ جتنے بھی ایس ایچ او ہے، او ڈبل آئی ہے، انہوں نے بہترین کام کیا ہے۔ اور میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں اٹ واز ٹوٹلی بلائنڈ کیس، جب انیشلی ہمارے سامنے آیا تو بالکل بلائنڈ تھا، انہوں نے اس پہ دن رات کام کیا اور ریکارڈ جو ٹائم ہے اس میں اس کو ورک آؤٹ کیا، اور میں آپ کو یہ امید اور یہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پشاور پولیس میں اتنی کیپیسٹی ہے الحمدللہ کہ یہ اس طرح کے کوئی بھی چیلنجنگ کیس ہو اس کو بالکل اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ اور اسی کیپیسٹی کے ساتھ ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ آپ کی سپورٹ رہی، پبلک کی سپورٹ رہی تو پشاور پولیس نہ صرف کرائم پہ بھی اس طرح کے جو جس میں پرسنل اینیمیٹی کا اور ایشوز کا ٹچ ہو، ادر دین دیٹ بھی ہم انشاءاللہ اس پہ پوری طرح تیار ہیں، اور ہم پبلک کو کرائم اور کرمنل پہ پوری سہولت دیں گے انشاءاللہ۔ پیرنٹس کو اپنے بچوں کا پوچھنا چاہیے، بتانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ افہام و تفہیم سے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ جی ناظرین، آپ نے پریس کانفرنس ملاحظہ فرمائی، ہم نے ملزم اور ملزمہ سے بھی بات چیت کی ہے، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ جلال کے ساتھ میرا 1 سال سے پہلے تعلق تھا نا، مطلب میں اس شادی پہ خوش نہیں تھی، یہ لوگ زبردستی میری شادی کر رہی تھے۔ میری بہن نے مطلب مجھ سے پوچھا کہ آپ کو رضا ہے، میں نے کہا نہیں، سب لوگ مطلب سارے خاندان میرے ابو کو بہت وہ کر رہے تھے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں،
لیکن ابو کہہ رہے کہ نہیں یہ میرا عزت ہے، بس میرا عزت ہے، میرا عزت ہے. کوئی پرواہ نہیں تھا ابو کو، مطلب کہ زندگی اس کی ہے، یہ زندگی گزارے گی. تو میں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کرتی. ابو کو سارا پتہ تھا، ابو کو امی کو سارا پتہ تھا کہ یہ جلال سے باتیں کرتی، پھر بھی امی ابو نے میرے ساتھ اس طرح خراب سا ظلم کیا. 8 کلاس بس میں نے پاس کر لیا، چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ بارات آئی ہے، میں نے کہا نہیں ابھی تک تو نہیں آئی ہے. نہیں مجھے اس طرح پتہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے باہر نہیں دیکھا کہ باہر جلال ہے. کہا تھا کہ میں اس کو مطلب وہ کروں گا، ماروں گا، جی ختم کروں. میں نے پہلے انکار کر لیا کہ نہیں اس طرح نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی بیچارہ اس کا کیا غلطی ہے. بس پھر مطلب وہ خپا تھا، تو اس لیے پھر میں نے اس طرح 1 مہینے بعد میں نے پھر وہ کر لیا نا کہ صحیح ہے وہ ہو جائے. مجھے اس طرح نہیں لگ کہ یہ مر جائے گا. مطلب میں کہتی ہوں، مطلب میں سمجھ رہی تھی یہ مطلب اس طرح بے ہوش ہو جائے گا. میں تو اس طرح نہیں چاہتی تھی کہ یہ مر جائے گا، لیکن بس زندگی ہماری ہے، آپ لوگ کی نہیں ہے. پلیز ہم لوگ مطلب ادھر سے جب باہر نکلیں پہلے آپ لوگ اپنا سزا خواہ ہم لوگ کو سنائیں گے نا، اس کو بھی ہم لوگ مطلب اس سے فارغ ہو جائیں گے، پھر ہم لوگ انشاءاللہ اپنا زندگی شروع کریں گے. زمونږ داسې یو نیم کال کېږي، مطلب کال دغه مونږ یو بل خوښ وو. ما دا غوسې وه، مطلب دې کور والا هم رضا نه، زمونږ کور والا مطلب دې نه کوله رایه. نو بیا پکې سلانجې مانجې راغلې، بس دې پکې بیا نکاح شوه او جنۍ رضا نه وه، زما خوښه وه. بس بیا و چې مونږ مطلب بیا دې ته ما چې زه دغه کوم ولې مې دې اول خو نه رضا کېده، خو بیا رضا شو. تمانچه سرجي ما هلته کلي کې اغوښتې وه، موبایل راسره وه، مې مات کړی و، هغه مې روغ کړو، نو په هغې مې بیا تمانچه واغوښته او ده پسې بس سره سرجي زه 3-4 ورځې تللی وم کارخانو ته، ویدلی وم سرجي خو مطلب او داسې چا سره روډ ته به دې سایډ ته به ورپسې رالم او میلاوېدو نه سرجي. په دغه ورځ باندې سرجي بس هغه بارات کې دغلته سرجي راشو، نو دغلته بیا مې وویشتو. د سرجي بیا راسې وغوړېدم، هلته مې تمانچه لړه صحیح. سرجي خو هلک ته هر څه غونډ هر څه پته وه سرجي. ما ورته ویلي وم چې جنۍ زما خوښه وه، سرجي بیا ما دغه وي سرجي زه به دا وکړم، زه به دا وکړم. حالیہ واقعہ نہ تو پہلا ہے اور نہ کوئی آخری. اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتے ہوئے بچوں پر اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ایسے ہی بھیانک اور عبرتناک دلخراش واقعات سامنے آئیں گے. ہم کسی صورت دونوں ملزمان کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن ان والدین کو ضرور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور اب وہ دور نہیں رہا جیسے پہلے زمانے میں والدین لڑکی کی مرضی کے بغیر کہیں بھی اپنی مرضی کا رشتہ کروا دیتے تھے. آج کے اس جدید دور میں وہ والدین جن کی بچیاں ہیں وہ ضرور ہمارا یہ پیغام سنیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ وہ جہاں چاہے جسے چاہے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھما دے. اس موجودہ دور میں والدین جہاں بھی اپنی بیٹی کا رشتہ کرواتے ہیں تو ضرور ایک بار اس کی مرضی پوچھ لیں، کیونکہ اسی نے زندگی وہاں پر گزارنی ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر اگر وہ رشتہ طے کر لیں تو ایسے نتائج سامنے آئیں گے.